मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, किसके खिलाफ? फिरौन के खिलाफ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया कि फिरौन से जाके कहना, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि इसको नसीहत हासिल हो जाए या शायद ही अल्लाह के अजाब से डर जाए। बनी इसराइल थे मोमिन, बनी इसराइल पैगंबरों पर ईमान रखते थे, गुलाम बन चुके थे। फिरौन गालिब आ गया था। दुनिया में बहुत सारी कौमें गुलाम बनती हैं, लेकिन अल्लाह उनकी निजात के लिए किसी पैगंबर को नहीं भेजता रहा। बनी इसराइल चूंकि ईमान वाले थे, अल्लाह को, अल्लाह के पैगंबरों को मानते थे, जब वो गुलाम बने हैं, उन पे फिरौनियों ने जुल्म किया है, तो अल्लाह ने उनको निजात दिलाने के लिए, दुनिया का इमाम बनाने के लिए किसको भेजा? मूसा कलीमुल्लाह को। सवाल पैदा होता है, और कौमों के लिए तो नहीं आए पैगंबर, बनी इसराइल के लिए क्यों आए हैं पैगंबर? क्योंकि बनी इसराइली अल्लाह के लाडले थे। लाडले तो समझते हैं ना? लाडले का क्यों लाडले थे? ये वो कौम थी जो अल्लाह पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान रखती थी। 100,000 फिरौनी पैदा हो जाएं, दौलत और मनसब वाले, क्या एक मूसा अलैहिस्सलाम की खाक के बराबर हो सकते हैं? फिरौन ने हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम को ताना दिया, अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, लोगों मैं ज्यादा बेहतर हूं या ये वो शख्स जिसके पास ना दौलत है और ये गुलाम कौम में पैदा हुए? हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये मेरे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। किस कदर मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ किस्म के ताने दिए और क्या कुछ नहीं कहता रहा, लेकिन अल्लाह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत, कुरान में जिस पैगंबर का सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल हुआ है वो कौन से पैगंबर है? मूसा अलैहिस्सलाम। हालांकि ना दौलत है और ना हुकूमत है, कुछ भी नहीं। ये जो तबलीग वाले कहते हैं ना ईमान ईमान ईमान, ये मजाक थोड़ी कर रहे होते हैं। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी अहमियत किसकी है? देखो मुझे एक बात बताओ, आपके वालिद साहब, आपके अब्बा के 2 बेटे हैं, होने तो नहीं चाहिए, 8-10 होने चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से कितने हैं? उसमें तो मेरा कसूर नहीं है ना। अब्बा के बेटे कितने हैं? इत्तेफाक से 2 हैं। एक बेटा क्या करता है, अच्छा अब्बा बड़े अरबपति हैं, बहुत दौलत दी, बस इधर ही अब्बा ने कंजूसी की, बाकी वैसे अब्बा के पास दौलत बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है अब्बा के पास, दौलत बहुत है, और आपको पता है अब्बा की डेथ होगी तो अरबपति बन जाऊंगा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे मेरे पास विरासत में। अब्बा के पास पैसा बेतहाशा है, और नहीं भी मरे तो भी अब्बा के पास पैसा, जब बाप मालदार होता है तो बेटा भी मालदार समझा जाता है। अमीरों के बच्चे अमीरों की तरह रहते हैं, गरीबों के बच्चे गरीबों की तरह रहते हैं। अब आप के एक भाई है, एक भाई क्या करता है, उसके पास भी कुछ 2-4 प्लॉट आ गए, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, पान की दुकान खोल ली, गुटके की दुकान खोल ली, गुटका होता है यहां पे, अच्छा खैर, चंद टके उसके पास आ गए, वो अपने आप को मालदार समझने लगा। जब मालदार समझने लगा तो उसने अपने अब्बा के अब्बा होने से ही इंकार कर दिया, बोला मैं इस अब्बा को मानता ही नहीं हूं। बाकी अब्बा की खिदमत भी करता है, महल्ले पड़ोस वालों की खिदमत भी करता है, लोगों से अस्सलाम वालेकुम कह के मिलता है, सबके साथ उसका सुलूक बहुत अच्छा है। लेकिन जब पूछा जाए ये आपके अब्बा है, कहता है यार ये बहस मेरे सामने ना किया करो, कौन किसका अब्बा है इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। असल है साइंसी तरक्की। असल क्या है? साइंस, तरक्की होनी चाहिए। एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। ये क्या अब्बा अम्मा बहन भाई फजूल सी बातें लगाई हुई हैं। अंग्रेज कहां से कहां पहुंच गया, ये अभी तक अब्बा, अंग्रेजों में अब्बा होते हैं, बहुत सौ में होते हैं, बहुत सौ में नहीं भी होते।
لیکن کتنی ترقی کی ہے انہوں نے. دوسرا بیٹا ہے جو غریب ہے, نہ اس نے کوئی بہت زیادہ ترقی کی, نہ اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ابا کون ہیں, تو وہ کہتا ہے یہ میرے ابا ہیں, میں کبھی بھی ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا. اگر مجھ سے ابا کی نافرمانی ہو جائے تو ابا سے معافی مانگوں گا, سوری کروں گا. دنیا کی نظر میں اس پہلے والے کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی, لیکن ابا کی نظر میں اس پہلے والی کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہوگی. آج پہلی دفعہ ٹکے کا لفظ میں ایسی جگہ استعمال کر رہا ہوں جہاں ٹکا استعمال ہوتا ہے, بنگلہ دیش. ورنہ یہ مثالیں میں نے بہت دی ہیں, 2 ٹکے, لیکن ایسی جگہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے ٹکا کی, ہاں تو چلتا ہی ٹکا ہے. ایک آدمی کو کسی نے تانا دیا, 2 ٹکے کے آدمی, اس نے کہا سر آپ نے اپنی ویلیو میرے ساتھ برابر کر دی, اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. خیر, تو ابا کی نظر میں وہ بیٹا جو ابا کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, باقی بہت سارے کام کر رہا ہے, لوگوں کی نظر میں تو حیثیت ہوگی, ابا کی نظر میں ہوگی حیثیت ہے بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ابا کہے گا جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا, لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہے تو لوگوں سے اجر لینا اس. تو یاد رکھو اس کائنات کو سائنسدانوں نے نہیں بنایا, اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. خود بخود دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. خود بخود شادی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا, کوئی شادی نہیں ہو رہی. بھائی ہلو گے, جلو گے, پیسہ کماؤ گے, کہیں پیغام بھیجو گے تو ہوگی نا, ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ, وہ حلوے بہت کھاتے تھے, مٹھائی حلوے بہت, دعائیں مانگتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کے لیے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے, حلوے میں بم رکھ کے کوئی بھی نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہو, میں اور آپ خود بخود بن گئے ہوں. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, اور بنانے والا کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. خدا نے بنایا اس کائنات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کو کیوں مانے, ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ معاذ اللہ کسی اور نے بنا دیا ہو. اس کا جواب یہ بھائی ہم اس خدا کو مانیں گے نا جو ہم سے کلام کرتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے, جس نے قرآن نازل کیا, جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا, جس نے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہو, اپنا تعارف کرواتا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اے اللہ تو کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ زنا سے ناراض ہوتا ہوں, شراب سے ناراض ہوتا ہوں, جوے سے ناراض ہوتا ہوں, سود سے ناراض ہوتا ہوں, چوری سے ناراض ہوتا ہوں. اے اللہ تو کس کا حق تو نے سب سے زیادہ رکھا؟ ماں کا حق اور باپ کا حق میں نے سب سے زیادہ رکھا. اے اللہ جب باپ مر جائے وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ اللہ بتاتا ہے ایسے تقسیم ہوگی. ایک تو یہ اللہ ہے. دوسرا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو آج تک اس نے کچھ سمجھایا نہیں ہے اپنے بندوں کو, بات ہی نہیں کر رہا, وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم گونگے بہرے خدا پہ ایمان لائیں, بولنے والے خدا پہ ایمان لائیں جو کلام کرتا ہے؟ تو وہ اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. مارکیٹ میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہو بھائی دیکھو گھر میں فون کرتے ہو یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے, اماں کہتی ہیں سستی لے آ, اماں اس دکان کے علاوہ کہیں اور نہیں مل رہی, تو اماں کہتی چل وہیں سے لے آ. تو جو چیز اویلیبل ہوگی وہی مانی جائے گی نا. ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کلام کرتا ہے, وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری اپنے بارے میں اس نے معلومات دی ہمیں, اور بندوں سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا, عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کے بھیجا, داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو, سب کو بھیجتا رہے تاکہ اللہ کا پیغام وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں.
تو یہ والے اللہ پہ ہی ہم ایمان لائیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور گاڈ نہیں ہے جس پہ ہم ایمان لائیں, کیونکہ وہ ہوتا تو وہ اس طرح ہم سے کلام کرتا اور ہمیں اپنے بارے میں بتاتا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ بچپن سے بڑے ہوئے, آپ جن کو ابا سمجھتے رہے, ڈیڈی پاپا کہتے رہے, ان کی خدمت کرتے رہے, وہ آپ کے گود میں اٹھا کے گھومتے رہے, آپ اسی 50 سال کے ہو گئے, آپ اسی میں. ایک دن آپ کے ابا کے بچپن کے دوست نے کہا کہ تمہارا ابا میں ہوں, یہ نہیں ہے, لہذا میرے ساتھ زندگی گزارو. آپ بولو گے میں 40 سال کے ساتھ 40 سال سے تو ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں, میں 40-50 سال سے, اور یہ مجھے اپنے اولاد بھی کہتے ہیں اور میں ان کو اپنا ابا بھی کہتا ہوں. کاغذات میں بھی میں نے ان کو اپنا ابا کہہ دیا, اور اب بھی یہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں. پڑھایا لکھایا بھی انہوں نے, اور کاغذ میں بھی یہ میرے ابا ہیں. تو اتنے دن آپ خاموش کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ فوراً آتے نا, بولتے غلط, تم کی گود میں اٹھا رہے ہو, میرا بیٹا ہے, میں گود میں اٹھاؤں گا. تو اگر وہ کوئی معقول جواب دے تو ٹھیک ہے, اگر معقول جواب نہ دے, بولے بس میں ویسے ہی چپ بیٹھا ہوا تھا, ویسے ہی, ڈاکٹر نے مجھے زیادہ بولنے سے منع کیا تھا, ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ بولنے سے گلا خراب ہوتا ہے, تو 40 سال تک میں بولا ہی نہیں اس چکر میں. آج میرا گلا ٹھیک ہوا ہے تو میں نے کہا. آپ اس سے کہہ رہے ہو بھائی آپ کا گلا کیا, آپ تو اتنی گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے ہو, گلا کیسے خراب ہے یار؟ وہ الگ بات ہے, لیکن یہ والی بات ڈاکٹر نے بولنے سے منع کی تھی, تو آپ مان لو گے اس باپ کا دعویٰ جو جھوٹا باپ ہے؟ کبھی بھی نہیں مانو گے, بولے ہٹ یہاں سے, دفاؤ. ہم جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کلام کرتا ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے کتابیں بھی نازل کر رہا ہے, احکامات بھی نازل کر رہا ہے. اور جو دوسرا خدا ہے, اگر کوئی ہے, وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے, یا تو اس کا گلا خراب ہے یا اس کو ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے علاوہ, گاڈ اللہ کے علاوہ ماننے میں ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, تو اللہ ہی کو ماننا پڑے گا ہمیں خدا. اس لیے یاد رکھو, اسلام کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے, اس لیے ہم مسلمان ہیں. اسلام کے ساتھ کوئی مذہب پنپتا ہی نہیں ہے بھائی. اللہ کا تصور اتنا کلیئر, پیغمبروں کا تصور کلیئر ہے, تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس اگر ہم مذہب کو فالو کرنا چاہیں تو اسلام کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, کوئی اسلام کے ٹکر کا ہے ہی نہیں, تو ہم وہاں کیوں جائیں؟ تو اس لیے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اوریجنل خدا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ اپنے ماننے والوں کو, کوئی جمشید کا بیٹا ہو, جمشید نام کے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, تو جو بیٹا جمشید صاحب کو مانتا ہوگا کہ میرے ابا ہیں, اور ایک بیٹا نہیں مانتا, تو دنیا تو شاید دوسرے کو سر پہ بٹھائے, لیکن ابا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ابا اس کو پہلے اس کو مانیں گے جو ابا کو مانتا ہے, ابا کو نہیں مانتا تو ابا کہے گا بھائی تو ساری دنیا کو مانتا ہو.